बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैया टी वी एच डी के प्रोग्राम 30 मिनट के साथ आपका मेज़बान मकबूल इलाही हाज़िर है और आपको सलाम अर्ज़ करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है। पूरी दुनिया में, दुनिया के हर बड़े आज़म में टेक्नोलॉजी की बदौलत इंसान तरक्की कर रहा है, बहरे आब भी और खला में भी। बल्कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, सितारों के आगे आसमां और भी है। आज के प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को हमने दावत दी है जिनका ताल्लुक दरस व तदरीस से है। शोबा केमिस्ट्री के सरबराह हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर सलीम नासिर साहब। प्रोग्राम में प्रोफेसर सलीम नासिर साहब को खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम में उनसे आगे चलकर बात करेंगे असर हाज़िर की एजुकेशन की, रिवायती तालीम की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कैरियर काउंसलिंग की और बहुत सारी बातें जो यकीनन हमारे तलबा और तालबात के जहनों में उबलते सवालात हैं और वालिदैन भी उनका शाफी जवाब चाहते हैं। यकीनन आज का प्रोग्राम हमारे नौजवानों के लिए एक रहनुमा प्रोग्राम बन सकता है अगर हमारी यूथ अपनी कैरियर बिल्डिंग के हवाले से थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा करें। प्रोग्राम में प्रोफेसर साहब को वंस अगेन वेलकम। आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस सवाल से करते हैं, प्रोफेसर साहब, दुनिया में OA लेवल की एजुकेशन अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। पाकिस्तान में अभी ये इब्तदाई स्टेज में है या इसका वो असर रसूख हमें दिखाई नहीं देता जो पूरी दुनिया में। OA लेवल की तालीम क्या है और हमारी मैट्रिक FA-FSC की एजुकेशन क्या है, इसका क्या फ़र्क आप बयान करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मकबूल इलाही साहब कि आज आपने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम में दावत दी और मुझे भी ये मौका मिला कि मैं अपनी मिट्टी के साथ जो हमारे फ़रज़ हैं उनको पूरा करने में कोई थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डाल सकूं, नौजवान को गाइड कर सकूं। और ये जो आज के उभरते सवाल हैं जो मुझे अल्लाह पाक ने इस्तिताअत दी है, उनको सामने रखते हुए, अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए उनके जवाबात मैं दे सकूं और जो हमारे नौजवानों के लिए एक मसले राह साबित होंगे। और जो कन्फ्यूजन की सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त हमारी सोसाइटी में एजुकेशन के हवाले से, स्पेशली फॉर द चॉइस ऑफ द प्रोफेशन, स्पेशली फॉर द चॉइस ऑफ डायरेक्शन, जो कि हम कहाँ जाएं, कहाँ खड़े हैं, तो इनकी जो है ना वो ये बात हम करेंगे। और जो आपने फरमाया कि ये जो O लेवल है या A लेवल है या एजुकेशन है या जो हमारे पाकिस्तान में मुरवजा एजुकेशन है मैट्रिक या FSC जी, तो इनका फ़र्क क्या है? तो हुजूर मुख्तसर सी बात है कि O लेवल stand is equal to the metric of our पाकिस्तानी एजुकेशन। पहली बात तो ये है। और ये जो A लेवल है ये इक्वल है टुवर्ड्स द FSC लेवल, इंटर लेवल ऑफ द पाकिस्तानी एजुकेशन, बट इनके दरमियान हेल ऑफ डिफरेंस है। O लेवल को ये ब्रिटिश इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम के तहत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए इंटरनेशनली इनके करिकुलम को डिजाइन किया गया जो पूरी दुनिया में राइज है। ठीक है। जो O लेवल है, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये 9th 10th के इक्वल है और इसको ऑर्डिनरी लेवल कहते हैं वो ब्रिटिश सिस्टम में एजुकेशन। और ये जो A लेवल है जिसको मैंने कहा कि ये FSC लेवल की है, इसको एडवांस लेवल कहते हैं जी। अब फर्क बहुत है। अब चूंकि दुनिया तो ग्लोब हो चुकी है, हमने अपने मुल्क में तो नहीं बैठना और पूरी दुनिया के साथ compete भी करना है, उनके साथ कदम कदम मिला के चलना है, तो ज़ाहिर है उनके लेवल की एजुकेशन के साथ ही हम उनको compete कर सकते हैं। हमारे
خوش قسمتی ہے مقبول صاحب کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بلیسنگز دی ہیں، منرلز کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، پہاڑوں کی شکل میں، ایگریکلچر، ڈفرینٹ سیزن، ایک اور ایسی نعمت ہے شاید ہم جو بھول رہے ہیں، شاید اس کی ابھی قدر نہیں کی جا رہی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو یوتھ ہے اس کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ کوئی شک نہیں 60% یوتھ یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں، جی، اور یوتھ کی انرجی کو ہم اگر یوٹیلائز کر لیں ان رائٹ ڈائریکشنز میں، آئی تھنک ہمارا اپنا ورلڈ آرڈر کے اندر، اور اس کے لیے ہمیں یہ جدید علوم کیوں کہ جو میٹرک یا ایف ایس سی ہم یہاں کریں گے، یہاں مختصر سے شعبے ہیں، نہیں ملک میں ہم میڈیکل کی ایجوکیشن لیتے ہیں، انجینئرنگ کی ایجوکیشن، کامرس، بینکنگ اینڈ یہ وہ اکاؤنٹس، جبکہ یہ جو اے لیول کی ایجوکیشن ہے اس سے ہم پوری دنیا کی یونیورسٹیز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، وہاں جا کر ہم ان کی ہم اسکالرشپ پہ بھی جا سکتے ہیں، ہم وہاں اپلائی کر سکتے ہیں، وہاں ایڈمیشن لے کر ہم ان کے جدید علوم کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہمارے نوجوان نسل جو وہاں جا کے پڑھے گی، وہ جب اپنے ملک میں واپس آئے گی تو ہمیں کسی سے کوئی چیز ادھار نہیں لینی پڑے، صحیح فرمایا اسپیشلی ہیومن کیپٹل۔ پروفیسر صاحب، خوبصورت انداز میں آپ نے جامع الفاظ میں ایک فرق بیان فرمایا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لیا جو دور افتادہ ایک ضلع ہے جس میں اب تک تو ڈاکٹری ہی ایک اہم شعبہ سمجھا گیا، جس میں بڑا نام ہم نے کمایا، لیا میں او اے لیول ایجوکیشن شروع کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کے مواقع کتنے ہیں، اور آخر میں تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ کوئی رکاوٹ بھی ہے؟ سر جی ضرورت تو ہے، وہ تو میں نے پہلے بیان جی کر بالکل، دیا کہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے۔ اب ہم اس ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے کنونشنل ایجوکیشن کی طرف جائیں، اور وہ جو کنونشنل ایجوکیشن ہے وہ او لیول ہے اور اے لیول ہے، یہ ہم لیا کی تو بات نہیں کر رہے، پورے ملک میں ہی موجود ہے۔ لیا کا دور افتادہ علاقہ، یہاں پر ذہین لوگ، آپ کو ایک بات سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ WHO کی یہ رپورٹ ہے کہ انڈس ریور کے بینک پہ رہنے والے لوگ دنیا کے ذہین ترین لوگ۔ زبردست، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ان کے پاس وہ اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں، ذرا ہم اس گھسے پٹے نظام کے اندر رہ کے اپنے آپ کو سہ کر رہے ہیں، جس طرح کہا ذرا نم ہو یہ مٹی، تو بڑی زرخیز ہے۔ جی اب وہ یہ جو ذہین ترین طبقہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، ان کو ہم وہ مواقع کیوں نہ دیں جو اسلام آباد میں لوگ لے رہے ہیں، جو لاہور میں لے رہے ہیں، جو کوئٹہ، کراچی، بڑے بڑے شہروں میں، اور یہ جو ہائی کلاس کے لوگ ہیں ان کے بچے یہ تعلیم حاصل کر کے ایگزائل کر رہے ہیں، بیرون ملک جا رہے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی کی ایجوکیشن لے رہے ہیں، جی اور وہ بیرون ملک میں اسکالرشپ دے رہے ہیں، وہ تو ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں کہ ذہین لوگ ہیں یہ ہمارے پاس آئیں، تو وہ اس لیے مطلب ہے یہ تو بہت ضروری ہے۔ اب اگر وہاں ہو رہا ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے، اور مجھے حیرانی ہے کہ یہ آج تک یہاں کیوں نہیں ہوا۔ تو یہاں کیوں نہیں ہوا، اس سوال کا بھی آپ جواب دیں۔ اس میں ہمیں کلیکٹیو ایک سوچ ڈیولپ کرنی ہوگی، جیسے آپ نے فرمایا کہ لیا میں ہم نے ایک ٹرینڈ ڈیولپ کر دیا، ایک پروفیشن کو گلوریفائڈ کر دیا ہے، وہ ہے ڈاکٹری کا پروفیشن۔ جی میں نے کہا بھی ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بھی ڈاکٹر ہے، اس کا بھی ڈاکٹر ہوگا، ہر گھر میں ڈاکٹر پیدا ہوگا، الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے جی کہ آج ہمیں نہ ملتان جانا پڑتا ہے، آج ہمارے پاس ہر اسپیشلٹی کا ڈاکٹر لیا میں موجود ہے، الحمدللہ، یہ بہت اچھی یہ بات بہت اچھی بات ہے۔ جی لوگوں کا سفر کم ہو گیا، ان کا پیسہ کم ہو گیا، ان کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، ہر چیز کی پھر سیچوریشن کی طرح، ہر چیز کی زیادتی بھی خراب کرتی ہے، یس ٹھیک ہے۔ جی اب اس کو تو گلوریفائی کر دیا، ہمارے پاس ادر بھی بہت سارے پروفیشنز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں اس جدید ایجوکیشن کے ساتھ۔ ہمیں آپ دیکھیں کہ مجھے پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے نہیں کہنا چاہیے، ہم نے وزیر خزانہ بنایا، باہر سے منگوا لیا، ہمارے پاس بہترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں تھا، بہترین اکاؤنٹنٹس کی جو اکاؤنٹنگ کی جو ایجوکیشن حاصل کرنے والا بندہ یہاں پر اویلیبل نہیں تھا، ہم نے وزیر خزانہ باہر سے منگوا لیا۔ جی
تو کیوں نہ یہ لوگ ہم وہاں سے یہاں سے ان کو تیار کر کے وہاں کی ایجوکیشن لے کے ہم خود کفیل ہوتے. ٹھیک ہے. لیا میں وہاں اگر ہو رہا ہے تو لیا میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ذہین لوگ ہیں، یہ تو ہر چیز کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کر دی جائے. اور یہ ہماری سول سوسائٹی کا جو ہمارے ایجوکیشن کے ادارے ہیں، یہاں پر بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، جیسے ڈی پی ایس ہے، بڑا اسٹیبلشڈ ادارہ ہے، اس کا ایک بورڈ آف گورنر ہے، تاریخی ادارہ ہے. اور وہ ان کے بورڈ آف گورنرز کو اس بات کی طرف توجہ دلانا ہوگی کہ بھائی آپ اپنے پروگرام میں اس پروگرام کو شامل کریں. فنڈز آپ کے پاس موجود ہیں، اس کا ایگزیکٹو ایک باڈی ہے، ان کے پاس فنڈز موجود ہیں، بااختیار ادارہ ہے. تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں کر رہے ایسا؟ اور بھی کئی ادارے ہیں، کمپیٹنٹ ادارے موجود ہیں جنہوں نے بڑے اچھے ریزلٹس دیے ہیں مختلف شعبہ جات میں. تو ان کو اب یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اپنی اس ٹریڈیشنل روایتی تعلیم سے کو سے بھی ساتھ رکھیں اگر رکھنا چاہ رہے ہیں تو، لیکن ایسا اس کو پروموٹ کریں اور آپ اس کو مزید آگے لے جائیں تاکہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں، ہم دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں پہنچیں، وہاں کے علم سے فیض یاب ہوں اور اپنی وطن عزیز کی آ کے خدمت کریں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اگر لیا میں اس ایجوکیشن کو شروع کیا جائے تو کیا ہمارے پاس وہ سٹف موجود ہے جو ہمارے بچوں کی رہنمائی کر سکے؟ جی بالکل ہے. ہمارے ہاں بے شمار لوگ ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی لوگ ہیں، ایکسپیرئنس لوگ ہیں، اور بلکہ کچھ بیچارے بے روزگار بھی ہیں، ان کو بہترین روزگار مل جائے گا. وہ ان کو اپنی صلاحیتیں، ایک پی ایچ ڈی بندہ ہے وہ گھر بیٹھا ہے، ایم فل بندہ ہے گھر بیٹھا ہے، یا کسی اکیڈمی میں کسی چھوٹے ادارے میں جا کے وہ اپنی سروسز دے رہا ہے تھوڑے سے معمولی پیسوں کی جگہ. اب اس کو جب ایک ہائی پلیٹ فارم مل جائے گا، وہ اپنی صلاحیتیں وہاں یوز کرے گا، تو اس سے اس کا بھی فائدہ ہوگا اور قوم کا بھی فائدہ ہوگا. اچھا یہ فرمائیں، او اے لیول ایجوکیشن کو اپنانا نوجوانوں کے جو کیریئر پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیریئر، یہی تو میں نے گزارش کی ہے. کیریئر میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ سے بار بار سنی جائے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور والدین کو یہ بات سمجھ آ جائے. سب سے یہ ہے کہ دیٹ از دا گیٹ وے ٹو انٹر ان دا فورن یونیورسٹیز. پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی یہ آپ کو گیٹ وے پرووائڈ کریں کہ آپ فورن کی کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہیں. یو آر ایلیجیبل. جبکہ ایف ایس سی کرنے کے بعد آپ یوں ایلیجیبل نہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے جب وہاں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بچے جائیں گے تو ان کا کیریئر بھی بڑا ہوگا، کیونکہ ادارہ انسان کو گروم کرتا ہے، ادارہ انسان کو بڑا بناتا ہے. باقی لوگ تو کامن ہوتے ہیں، یہاں بھی ایف ایس سی کی کر رہے ہیں، اور اگر کوئی وہاں لاہور میں کر رہا ہے تو اگر کوئی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھ رہا ہے یا ایک گورنمنٹ کالج ادھر ہمارے ہاں لوکل لیول میں پڑھ رہے ہیں، ہیل آف ڈفرنس، کیونکہ وہ 176 ایئر آف ایکسیلنس رکھتا ہے. پنجاب یونیورسٹی ہے وہ 170 ایئرز آف ایکسیلنس رکھتی ہے. خیر اس کی ایک ایج ہے، وہ میچور ہو چکے ہیں ادارے. جو وہاں جو پڑھ رہے ہیں ان میں فرق ہوگا، پھر ان سے ان کا فرق ہوگا جو فورن کی کسی یونیورسٹی میں چلا جائے گا. تو ظاہر ہے اس کے کیریئر میں بھی فرق ہوگا، اس کی سروسز میں بھی فرق ہوگا، اس کی پرسنالٹی میں بھی فرق ہوگا، اس کی سوچ میں بھی فرق ہوگا. پروفیسر بات جتنی بھی کریں آ کے پیسے پہ رکتا ہے. او اے لیول ایجوکیشن اگر کوئی والد اپنے بچوں کو دلانا چاہتا ہے تو کیا اس کی فیسیں ادا کرنے کی وہ عام کامن مین جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہے؟ اس کے لیے دو باتیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہمارا ادارہ ہے لیا کی بات اگر کریں، جی ہم لیا کی بات کر رہے ہیں. ڈی پی ایس یہ ہمارا ایک بورڈ آف گورنرز کے انڈر ہے، اس کے فنڈز ہیں جی، اور ان فنڈز کو یوٹیلائز کر کے ہم سلیکٹڈ لوگ جو اس قابل ہیں ان کو انٹر کر کے ان کو راستہ تو دیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم انٹر تو کریں نا. اب وہ امیر کا بچہ ہے، غریب کا بچہ ہے، جو ٹیلنٹڈ ہے جی اس کو آنا چاہیے. وہ اپنے ٹیسٹ کے ذریعے ہے، وہ انٹر ٹیسٹ کے ذریعے ہے، وہ کسی اور ججمنٹ کے ذریعے، ایویلویشن پروسیس کے ذریعے ہے، تو اس کو آنا چاہیے. اور وہ یہاں ڈی پی ایس میں آ کے اگر ہم یہ شروع کرتے ہیں تو میرے خیال میں
پھر ایک جو ہے نا وہ سلسلہ چل پڑے گا، بنیاد پڑ جائے گی. بنیاد پڑ جائے گی. اچھا اچھا دوسری بات، جی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین افورڈ کر سکیں گے، جی بات ہو رہی ہے ٹیلنٹ کی. ٹیلنٹ ہنٹ کریں. اب دنیا میں، پاکستان میں، دنیا میں اب لوگ ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں. وہ لکریٹو انسینٹیوز دیتے ہیں کہ جناب جو یہ کرے گا ہم اس کو یہ دیں گے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹیلنٹ کو ہنٹ کر رہے ہیں نا، جی برین ڈرین کر رہے ہیں. اگر وہ لوگ، ہمارے یہاں پاکستان سے بھی لوگ جاتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، اگر ہم اپنے ہی ملک کا برین اپنے ہی پاس رکھ کے اس کو گروم کر دیں تو اس سے خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح فرمایا. اچھا ایک بات اور کہی جاتی ہے، جو اس ایجوکیشن سسٹم سے اختلاف کرتے ہیں جی ان کا یہ کہنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تعلیم ہمارے سماج میں طبقاتی تفریق کو مزید بڑھاوا دے رہی ہے. بڑھاوا، میرے خیال میں بڑھاوا، تفریق تو ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا، تفریق تو ہو تفریق تو چکی ہے. ہو چکی ہے. اب دیکھیں دریائے سندھ کے کنارے پہ بیٹھا وہ جو دیے پر اپنی پڑھ رہا ہے، جی اس کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے. اور وہ جو کسی بڑے شہر میں، کسی بڑے شعفات ایچسن کالج، وہاں بڑے بڑے برانڈز ہیں، جی ان سکولوں میں پڑھ کے وہاں وہ او لیول یا اے لیول کر رہا ہے، تو وہ پیسے کی بنیاد پر کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تفریق کو ختم کریں. وہ لیا میں یہ کام شروع کریں تاکہ یہ تفریق ختم ہو. ہم تفریق ختم کرنے کی بات کریں، تفریق پیدا کرنے کی نہیں کر رہے. اور وہ جو بچہ وہاں سندھ کے کنارے، اگر وہ ٹیلنٹڈ ہے تو وہاں یہ ڈی پی ایس میں آئے گا، نامینل فیس پہ اس کا اسکالرشپ بھی لگ سکتا ہے. مخیر حضرات آگے آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، بندہ کام کرنے والوں تو اللہ ہاتھ پکڑ لے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس ایسے سٹف موجود ہے، ایسا ڈھانچہ موجود ہے بالکل ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ثاقب آپ قدم تو بڑھائیں، بنیاد رکھی آپ ہے، بنیاد تو رکھیں. بنیاد رکھی دیکھیں جائے. اللہ پاک کیسے برکتیں ڈالتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر آج کل تو جو ہمارے ہاں ایک بات جو دیکھی جا رہی ہے کہ ڈگریوں پہ زور ہے. وہ غلط ہے. ہنر مند نوجوان جو ہیں وہ ہمارے ہاں نہیں آ رہے. دیکھیں سر جی، قبول بھائی، پوری دنیا میں جو ٹیکنیکل کی ایجوکیشن ہے وہ 80% جی. اور اس میں اس 80% میں آپ حیران ہوں گے کہ جو 12% ہے وہ ووکیشنل ایجوکیشن ہے. کتنے ہو گئے؟ 92%. جی 8% ایجوکیشن جو ہے نا وہ ان کی ایکڈیمک ایجوکیشن، جنرل ایجوکیشن. جرنل ایجوکیشن. اب انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن لی. حکم ہمیں ہے، ایز اے مسلم میں بات کر رہا ہوں. جی قرآن مجید کی اگر آپ تلاوت کریں جی تو یہ اس بات کا حکم ہمیں ہے. آپ دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کب فرض ہوئے؟ 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری. اور سب سے پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک. بے شک بے شک. پھر تعلیم حاصل کرو. پھر تعلیم کیسی؟ عصر حاضر کے مطابق. جی عصر حاضر کے مطابق یہ تعلیم حاصل کرو. اپنے گھوڑے تیار رکھیں وقت کے مطابق. اور گھوڑے ہم نے کیا تیار کی؟ ہم تو وہی کھڑے ہیں 70 سال سے. ہماری ایجوکیشن میں کوئی بھی چینج نہیں ہے. جو میں نے پڑھا ہے میرے بچے بھی وہی نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے گھوڑے نہیں اور آپ سے پہلے جنہوں نے پڑھا وہ آپ نے پڑھا، وہ ہم نے پڑھا. جو آپ نے پڑھا وہ آپ کے بچے میرے پڑھا. ساتھ میرے بچے کتنی مستقل مزاجی کے ساتھ ہم کتنے مستقل مزاجی کے ساتھ سسٹم کو سنبھالا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. گو ہمارے وسائل کم ہیں حکومتی لیول پر، یا اگر اس کو بھی اگر آنیسٹلی. ایک اور بات مجھے جو بہت دکھ دیتی ہے جی وہ یہ ہے کہ جب ہم 4تھی کلاس میں پڑھتے تھے تو وہاں اس میں ایک سبق تھا اردو میں، کام کی عظمت. جی تو یقین جانو وہ ہمارے مائنڈ کی کلکیشن ہو گئی تھی کہ کام کرنے میں عظمت ہے. صحیح. اور ہمارا بھی دل لگتا تھا کام کرنے. ان کو ایسی باتوں کو ڈیلیٹ کر دیا، نکال دیا گیا. نکال دیا. اب کام کی عظمت پر زور دینے کا وقت ہے. ہر بندہ اپنا کام کرے اور آنیسٹی سے کرے. میرا جو کام ہے میں اگر آنیسٹی سے کروں تو یقین جانے ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں. ایسے. اچھا اب وہ صورتحال یہ ہے. ایک بات ذرا تھوڑی سی ہے، لمبی سی ہو جائے گی لیکن میں کوشش کروں گا
کہ میں نے گزارش کی کہ تعلیم حاصل کریں، عصر حاضر کے مطابق کریں۔ اب دیکھیں دنیا میں جب بھی انقلاب آیا ہے اس ایجوکیشن کی تبدیلی سے آیا ہے، جی ٹیکنالوجی کی تبدیلی سے آیا ہے۔ یس جب تیر اور تلوار کی ٹیکنالوجی تھی، اس پر مسلمانوں کی وہ سکل تھے، مہارت تھی، انہوں نے ورلڈ آرڈر قائم کیا، 650 سال 6 براعظم پر حکومت کی۔ ٹیکنالوجی چینج ہوئی، گن پیدا ہوئی، بارود بنا لیا گیا، برٹش نے اس کو استعمال کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ برٹش تاج برطانیہ کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا۔ جی پھر ٹیکنالوجی چینج ہوئی، امریکہ نے اپنا ایٹم بم بنایا، ہیروشیما ناگاساکی پر ڈال دیا، اس نے اپنی ٹیکنالوجی کو منوایا اور اپنا ورلڈ آرڈر قائم کیا۔ اب اور بھی ایک اس سے بڑی ٹیکنالوجی آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہے؟ ایٹم بم سے تباہ کر دی پوری دنیا، کیا ہے وہ؟ ہمیں قرآن مجید میں موجود ہے۔ تخت بلقیس کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اٹھوا لیا۔ کس نے اٹھایا تھا؟ جنوں نے نہیں، انسان نے۔ انسان کے جو صاحب علم تھا، جو صاحب کتاب تھا، اس نے وہ تخت اٹھا کے اس کا پورا خطہ اٹھا کے وہاں۔ اب اگلی ٹیکنالوجی یہی ہے کہ جو گڑبڑ کرے اس کا خطہ اٹھا کے سمندر کے پار پھینک دے۔ تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی تو ہمارے پاس ہے، ہم تو اس کو دیکھ نہیں رہے۔ تو جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی لی ہے وہ ہم پر ورلڈ آرڈر کام کیے ہوئے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی ہماری مصیبت یہ ہے، ہمارے لیے ہماری بدبختی یہ ہے بھائی کہ ہماری یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہمارے ملک میں صرف 3%۔ پروفیسر صاحب، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اہمیت عصر حاضر میں بھی اور قرون اولیٰ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی اور راہ ہدایت میں بھی اور ضابطہ حیات میں بھی، تو ہم اس سرچشمے کے نزدیک کیوں نہیں جا رہے؟ ہاں، یہ کچھ ہمارے ایشوز ہیں، انسٹیبلٹی ہے ملک میں، تھوڑی سی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پھر ماشاء اللہ کے ریجیمز، یعنی یہ کوئی افراتفری میں ہم رہے ہیں۔ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ نہیں، پھر آگے کوئی رکاوٹ آ گئی، حکومتیں تبدیل ہو گئی، ان کے پلان تبدیل ہو گئے۔ تو یہ اس کشمکش میں رہے کہ اللہ کرے کہ یہ اسٹیبلٹی آئے اور ملک میں اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، یہ جو لوگ اب کام کر رہے ہیں وہ مخلص طریقے سے کریں، اپنے اپنے ٹینیور کو وہ اپنے اپنے انسینٹیوز دیں۔ تو میرے خیال میں اب دیکھیں چینج تو آ رہے ہیں۔ جب ہم پڑھتے تھے اس کالج میں تو یہاں ایک مولی کا ایک ہوٹل ہوتا تھا کالج کے بالکل سامنے، آج وہاں دیکھیں آئی ٹی کی شاپس ہے، اب وہاں دیکھیں کہ جناب وہاں خوبصورت ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، پلازے بن گئے ہیں، ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود ہے وہاں۔ وہ ایک خوبصورت ویو پیش کر رہا ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بن گئے۔ جب آپ اور میں پڑھے تھے تو یہاں وہ مولی کا ہی ہوٹل ہوتا تھا، وہ اپنے دور کا ایک ماڈل ہے، وہ اپنے ماڈل ہے۔ چینج آیا نا، کس نے لایا ہے؟ جب آپ نے ایجوکیشن ٹیکنالوجی اس کے ساتھ ساتھ ہم چلے ہیں تو وہ لائے ہیں چیزیں۔ اب بھی اگر ہمیں حکومتی لیول پر ایک بات جو مجھے بڑی دکھ دیتی ہے، وہ یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے نا، یہ غریب کے بچے کی، مزدور کے بچے کی ایجوکیشن۔ یہاں کے منسٹر کا بچہ نہیں آئے گا کہ جناب میں آ کے اسکل سیکھ لوں۔ اب اس کو جب اسکل ٹولز نہیں ملیں گے، اب جب اس کو وہ مشینری، اس کا جو میٹیریل یوز ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا، فنڈ نہیں آئے گا، تو وہ کیا سیکھے گا؟ وہ ایک سرٹیفکیٹ لے کے چلا جائے گا، وہ پھر ہینڈی کیپ پہ ہے، پھر وہ ہم پر بوجھ بنا رہے گا کہ جناب میں تو ڈگری ہولڈر ہوں، میں کو تو اور کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، یہی وہ وجوہات ہیں کہ والدین روایتی ایجوکیشن کو پھر بھی پریفر کرتے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو نہیں لانا چاہتے؟ یہ بھی ایک وجہ ہے، بھیڑ چال بھی ہے، تھوڑی لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب وہ دور نہیں رہا، اے آئی آ گئی ہے، اب میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اٹھ کے وہاں چلا جاؤں، میں یہاں نہیں ہوں، اے آئی آپ کو مجھے یہاں پریزنٹ پہ دکھائے گی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اب یہ تو آپ کا میرا جو ارباب ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے پروفیسر، ان کی یہ ڈیوٹی ہے نا کہ لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں، لوگوں کو صحیح سمجھ دیں، اور تاکہ ہم اس
घिसे पिटे निज़ाम से निकल कर जदीद अलूम की तरफ। अच्छा, एआई का आप जिक्र कर रहे हैं, एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस, हाँ जी। ये कोई अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ के दो नाम हैं? ये बहन भाई है, लाजिम और मलजूम है। इनमें भाई कौन है और बहन कौन है? इसमें भाई है वो अपना एआई, ठीक और है। बहन है आईटी, इंफॉर्मेशन, वो डाटा है। जी। वो एआई जो है ना, वो डाटा को प्रोसेस करके वो आगे उसको अप्लाई कर देता है। यानी डाटा के बगैर, तो सारा डाटा का काम है, जी। डाटा कलेक्शन है। एआई डाटा अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की टेक्नोलॉजी, उसने डाटा कलेक्ट किया, उसने आगे एआई को दे दिया, उसने उसको प्रोसेस किया। और आज पेपरलेस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि जनाब ये इस कंप्यूटर, आईटी, डाटा साइंसेस, इंफॉर्मेशन अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप पेपरलेस पाकिस्तान बना सकते हैं, पेपरलेस वर्ल्ड बना सकते हैं, या पेपर की जरूरत ही नहीं, जी। इतना यूज कर। और आज के दौर में हम इसके जरिए रिपोर्ट बना रहे हैं। अब इसके जो हम इसके लिए मैंने कल एक पढ़ रहा था एक जगह पर कि एक कामयाब ऑपरेशन हुआ है कि एक डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर एआई की मदद से उन्होंने ऑपरेशन किया पेशेंट का। रिपोर्ट्स ने? यस, वहां उन्होंने वो प्रोग्राम उसके अंदर एडजस्ट किया, जी। वो इधर कैमरे में वो कमांड देता गया, उसने, यानी मरीज और डॉक्टर के दरमियान 400 किलोमीटर का गैप था। कामयाब ऑपरेशन, ये है एआई। जी, एआई है। लिया में एआई के इदारे मौजूद हैं जी या बिल्कुल। इसको कहाँ से हम जान सकते हैं? देखिए जी, जाहिर है एक इदारे की एज होती है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में भी एआई का अपना शोभा है। प्रोग्राम शोबा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी है, कंप्यूटर साइंस का भी है। जी। और इसी तरह जो इधर एक और प्राइवेट इदारा है अली इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी ये इदारे मौजूद हैं, अदर इंस्टीट्यूट हैं वो भी मौजूद हैं। एक और नया इजाफा भी सुना है मैंने कि यहाँ एक और इदारा भी बन गया है, वो भी ये काम शुरू करना चाह रहे हैं। तो है, बट जो एक मैच्योर इदारा जो काम करा सकता है, जी। जितनी फैसिलिटीज उसके पास है, जो एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वाला काम एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस का। डिग्री तो फिर चाहे वो अरबी की ले लें, फारसी की ले लें, उर्दू की ले लें, या फिर एआई की ले लें, विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट उसका तजर्बा। प्रैक्टिकल वर्क, उसका कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, आपके पास क्या प्रैक्टिकल विजडम आएगा? तो फिर वो तो सारी इक्वल हो गई। मार्केट में तो काम मांगते हैं, दुनिया में देखे वो ये नहीं देख दे आपकी डिग्री कितनी। वो तो मेरा एक दोस्त है कनाडा में, जी। वो इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यहाँ से वो एमफिल करके गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसने मुझे कॉल करके बताया कि यहाँ जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूँ वो जस्ट एक सर्टिफिकेट होल्डर है एक टेक्निकल स्कूल की, लेकिन वो हमसे आगे, बिकॉज ही नोज द प्रैक्टिकल विजडम। बात प्रैक्टिकल की है, जहाँ वो फैसिलिटी है वहाँ कराएं जी। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल का रुझान ही खत्म हो गया। खत्म हो रहा है। मैट्रिक में साइंस प्रैक्टिकल से लेकर और ऊपर की क्लासेस में प्रैक्टिकल तक, तो कुछ कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बस कम हुआ है, कम हो गया है। एक तो जो हमारे यहाँ मुमकिन है कॉलेजेस में इतने फंड्स भी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल का पूरा सामान हो। दूसरा ये है कि हमारे बच्चे आजकल के, वो मैंने कहा ना काम की अजमत वाली बात की थी, वो काम में वो इतना इंटरेस्ट है। हम लोग जब प्रैक्टिकल करते थे, हम यूनिवर्सिटी से, मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, तो हम 5 बजे 6 बजे वापस हॉस्टल जाते थे। आपके असातिज़ा का रोल भी तो होता होगा। ज़ाहिर है मेरे तो असातिज़ा अल्लाह उनको, कुछ इस दुनिया से चले गए हैं, कुछ जिंदा हैं। जो जिंदा हैं उनको अल्लाह लंबी उम्र दे, और जो दुनिया से चले गए हैं उनको कब्र पर रहमतें नाज़िल हों। तो दे वर लेजेंड, वो लेजेंड प्रोफेसर। तो फिर यहाँ रोल बच्चे का है या उस्ताद का है? ये जो हमारा एजुकेशन है ना, बच्चा तो बच्चा है, आप उसको बुरा सुझाव सिखाते, आप उसको अच्छा सिखाते, सीखना तो उसने।
اس جو استاد ہے، استاد کا رول کلیدی استاد رول جو ہے نا وہ کلیدی رول ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی حالات بگڑے ہوئے ہیں، نہ کہ یہ کسی مطلب آرمی کا اس کو سدھار سکتی ہے، نہ کوئی پولیٹیشین. اگر کوئی سدھار سکتا ہے تو ایک اچھا استاد سدھار سکتا ہے. میرا تو یہ بلیو ہے. اور استاد اگر چاہے تو دنیا بدل سکتا ہے. دنیا بدل سکتا ہے، لیبارٹری بنا سکتا ہے، تجربہ گاہیں آباد کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اس کو دیکھیں نا، دل کا راستہ پیٹ کے راستے کے ساتھ ہے، دو نالیاں ہی. آج سے 50 سال پہلے استاد تنخواہوں کے لیے بائیکاٹ نہیں کرتے تھے. انفلیمیشن وہ جو تھی نا، انفلیشن سوری، مہنگائی، جو طلب اور رسد میں اتنا فرق نہیں. اب طلب اور رسد میں بڑا فرق ہے. اب یہ جو طلب ہے، کہیں یہ خواہشات کا لابھ سلسلے کا نام تو نہیں بن گیا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ یہ دیکھیں، طلب اور رسد ایکول ہونی چاہیے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے سوسائٹی میں کسی ایک سیگمنٹ کو انہوں نے 900-500 گنا تنخواہیں بڑھا دی، اور ایک وہ بیچارہ جو ملازم ہے، جو بیچارہ 30-40 ہزار 50 ہزار پے لے رہا ہے، اس کو مل رہا ہے 10%. پروفیسر صاحب، سوسائٹی کے کتنے شعبے ہیں جن میں کام کرنے والوں کی آمدن ایک استاد اور ایک پروفیسر سے بہت کم ہے؟ اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، کم از کم پرائیویٹ. اچھا، یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے. پرائیویٹ جاب میں وہ جو اس کا جو مالک ہے، اونر ہے، ایک تو وہ اس کے اوپر کوئی چیک نہیں. تو سسٹم ہونا چاہیے نا. نہیں، سسٹم نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں، ایک پرائیویٹ اسکول والا ٹیچر جو بیچارہ کام کر رہا ہے، وہ 10,000 پہ کام کر رہا ہے. کاغذ میں تو موجود ہے کہ کم از کم جو اجرت ہے وہ 37,000 کاغذوں میں تو موجود ہے، لیکن وہاں عمل درآمد میں نہیں ہے. اب کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کو یہ اپنا پوری اجرت ملے. اچھا، آپ کے نزدیک آنے والے 5-10 برسوں میں لیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنے گرو کرتی نظر آ رہی ہے؟ یہ انشاءاللہ اب لوگوں کا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے. میں چونکہ اس شعبے سے منسلک ہوں جی، بلکہ یہ پچھلے دنوں انٹرمیڈیٹ کے ایگزام ہو رہے تھے. میں اس کو اسپیشل انسپیکٹر تھا. میں نے مختلف سینٹرز کو وزٹ کرنا تھا. جی، تو میں نے وہاں دیکھا کہ یہ جو ہمارے پاس روایتی ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کی تعداد کم تھی، جو بہت زیادہ ہوتی تھی، وہ ہاف سے بھی نیچے آ گئی ہے. لوگ اب آئی سی ایس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اے آئی کی طرف جا رہے ہیں. ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ابھی وہ فارغ نہیں ہوتے. جب وہ واپس آئیں گے تو پھر اس کا رنگ بھی چینج ہوگا انشاءاللہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مگر میں چاہوں گا کہ ایک سب سے جو برننگ ایشو ہے اس پہ آپ کی رہنمائی لے سکوں. کیریئر کاؤنسلنگ ہمارے یوتھ کا ایک بڑا پرابلم ہے. ہمارے نوجوان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کام کے لیے ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. میں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے یہ گزارش کروں گا اپنے نوجوان لوگوں سے کہ وہ اپنے اوپر 3 سوال کر لیں. نہ مجھ سے ملنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور سے ملنے کی، کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں نے جانا کہاں، پھر میں نے کرنا کیا، میرا انٹرسٹ کیا ہے. 3 سوال کر لیں، اس کو سمجھ آ جائے. اب وہ لیا میں کھڑا ہے، اس نے لاہور جانا ہے، تو وہ اگر گھومتا یہ یہاں سے جائے ملتان کوٹا تو ملتان، پھر وہاں سے وہ لاہور جائے، وہ یوں سیدھا لاہور بھی جا سکتا ہے. صحیح بات، سفر کم ہو جائے گا. بھی وہ ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ یہ بہت ایشو ہے. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ پورے ملک میں ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح کا کوئی پروگرام شامل نہیں. اور میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا کالجز میں اسکول کی سطح پر کوئی ایک پیریڈ مختص ہو، کوئی ایک اسپیشلسٹ مختص ہو، اس کا ایک ٹیچر ہونا چاہیے، کوئی کریکولم ہونا چاہیے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہونا چاہیے، کوئی کیریئر کاؤنسلر ہونا چاہیے جو بچے کو اس کی ایبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اس ڈائریکشن کی طرف موو کرا دے، اور پھر وہ ایزی رہے گا. اب یہاں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک بچہ
اب میڈیکل کا میرٹ، ہم میڈیکل کی طرف بہت زیادہ ہمارا رجحان ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی بن جاؤں، وہ بھی بن جائے، وہ بھی بن جائے، میرا بیٹا، سارے بن. اب میرٹ بنا 94.6 سم تھنگ. جی اب جس بیچارے کا 94.5 آیا، اس کا نہیں ہوا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں، وہ پاگل ہونے کے قریب ہے. اس نے تو اس کو نہ کوئی بتانے والا ہے، اس نے نہ خواب اور خیال اس میں کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں. اگر ہم اس کے خواب کو ایسا بنائیں کہ یا میڈیکل میں بھی جا سکتے ہیں آپ، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی جا سکتے ہیں آپ، ایگریکلچر میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں کا یہ سکوپ ہے، وہاں کا وہ سکوپ ہے. جی آپ ایک پیرامیڈکس میں جا سکتے ہیں آپ، یہ آج کل آپٹومیٹری ہے، اینستھیزیا ہے، بہت سارے فیلڈز ہیں. بہت سارے شعبے. اب ان کی اگر ہم ذہنی طور پر ان کو تیار کر لیں تو کم از کم وہ اس فرسٹریشن سے، اس اذیت سے بچ جائیں گے. ایسا ہو نہیں رہا. ایسا نہیں ہو رہا. نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی یوتھ ہے یوتھ اور اس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں، ڈائریکشن میں تو پھر ہم ہجوم ہے یا یوتھ ہے؟ ہم ہجوم اس ہجوم کو یوتھ ہنر دے دیں، اور نیشن کس طرح بنایا جائے گا؟ ہنر دے دیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. دیکھیں وہ سریکی میں کہا ہے نا کہ جس کے گھر کے دانے اس کے کملے بھی سیانے، جی وہ کملے بھی سیانے ہو جائیں. اب بیچارے یوتھ بھی ہماری کام کرنا چاہتی ہے. ان کو کہا ہم نے کہ پڑھو، انہوں نے پڑھ لیا، بی ایس کر لو، کر لیا، ایم فل کر لو، کر لیا. اب کیا کریں؟ حکومت کی سرپرستی ہو، کوئی پلاننگ ہو اس طرح کی. جیسے اگر یہ اب بجٹ آیا ہے، اس اب اس بجٹ میں کوئی ایسے پروگرام شامل ہونے چاہیے کہ جو یوتھ کے انسینٹیوز ہوں. ہماری جو ایمبیسیز ہیں وہاں کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے کا کام تو نہیں کرنا کریں، وہاں کے ملکوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں، کوئی ایس او پی سائنس کریں کہ ایکسچینج آف یوتھ ہو، ایکسچینج آف نالج ہو. اس سے جو ہے نا یہ ہم اس فرسٹریشن سے بچ جائیں گے. ہم کام کر سکتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں اگر پلیٹ فارم مل جائے. یہاں تھوڑا سا ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو، سول سوسائٹی کو، پولیٹیشین کو، صاحب اقتدار لوگوں کو، کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کر لیں جہاں سے ہمارا نوجوان ایکسائل کر وہ اپنے ہدف تک. آپ پر امید ہیں کہ آنے والے برسوں میں اس شعبے میں جس پہ ابھی تک کام نہیں کیا گیا کچھ بہتر نتائج آنا شروع ہو جائیں گے؟ ہو رہے ہیں، اور ہم بہتے پانی کی طرح کچھ خود بھی راستہ بنا رہے ہیں. یہ بھی ہے، گھر پہ سو رہنے کا تو کام نہیں ہے. ہمیں تو حکم ہے کہ آپ جائیں وسیروں فی الارض، زمینوں کی سیر کریں اور وہاں جا کے رزق تلاش کریں. ہم اپنا راستہ ہم تو بنا رہے ہیں، لیکن اگر اس کی سرپرستی جو ہے نا وہ حکومتی لیول پر ذرا مزید ہو جائے کہ ایکسچینج پروگرامز، ہماری ایمبیسیز، ہمارے وہ جو کوآرڈینیٹرز ہیں جو ہمارے وہاں پر دوسرے ممالک میں مندوبین بیٹھے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کریں تاکہ ہم اپنی یوتھ کو پراپرلی یوٹیلائز کریں. پھر ان کے سے فوراً ایکسچینج یہاں آئے گی، ہمارا زر مبادلہ بڑھے گا، اس کا اپنا لائف سٹائل بنے گا، اس کی آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں سر جی، یہ جو آپ کا ٹیکنیکل کالج ہے نا لیا، آپ یہ ہم سب اس کے احسان ہم اس کو وہ ہمارا موسن ہے. کیوں؟ آج جو لیا کی آپ ترقی دیکھ رہے ہیں کہ اس ادارے کی وجہ سے، کہ جہاں سے جو فارغ التحصیل لوگ تھے وہ گلف میں چلے، وہاں جا کے یہ ڈاکٹر محبوب الحق کا 5 ایئر پلان تھا، اس نے یہ بنایا وہ پلان، اور اس کے بعد یہاں سے لوگوں کو فارغ یعنی ڈپلومہ کی جو ایجوکیشن ہے، ایسوسیٹ انجینئر، وہ دے کے اس نے گلف میں لوگوں کو پھیلا دیا. وہ مڈل ایسٹ گئے، وہ گلف میں گئے، وہ سعودی یو اے ای میں گئے، اور وہاں سے انہوں نے فورن جو ایکسچینج ہے وہ کمایا، وہ اپنے ملک میں بھیجا، وہاں ہمارے ریزرو بڑھے اور ہم دوسرے ملکوں کو قرضہ دینے کی پوزیشن میں آ گئے. پھر ہمارے لیے وہ جب ول آف ہوئے ایک نسل، اب وہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر تھا، اس کا بیٹا انجینئر بنا، ڈپلومے والے کا بیٹا انجینئر، کیونکہ اس کے پاس کیپیسٹی آ گئی، اس کے پاس وہ اویلیبلٹی ہو گئی، مواقع آ گئے، اس کا بیٹا ڈاکٹر بنا، اس کا بیٹا انجینئر بنا، اس کا پروفیسر بنا.
اس کا ریسرچر بنا, اس کا وہ سائنٹسٹ بنا. بہت سارے لیا کے لوگ ہیں جو یہاں سرو کر رہے ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنل لیول پر. بس ایک بھی اور جو کمی ہے ہمارے علاقے میں, ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ تھوڑا سا بیوروکریسی کی طرف بھی, کیونکہ ہمارے ایگزیکٹو کمزور ہے, اس میں ہمارا ٹیم شیئر نہیں. وہ اس طرف رجحان جو نہیں گیا, وہ رجحان نہیں گیا نا. اب رجحان پیدا کرنا ہے. ہم یہاں ہمارے ایک دو بچے اب پاس ہوئے ہیں ایگزام میں, یہ جو لاسٹ ایئر کا ایگزام تھا. جب وہ انشاءاللہ وہ نیلی بتی والی گاڑی پہ آئیں گے, لوگ دیکھیں گے تو اس کو فالو کریں گے. تو یہ بھی ہونا چاہیے. ابھی تو نوجوان حسن نواز کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. حسن نواز دیکھیں نا, وہ بھی تو سکل ہے, اس نے ون کیا ہے نا, نام بنایا ہے, اس کو اتنی عنایات ہوئی ہیں اس کے اوپر, اس کی فیملی کا لائف سٹائل چینج ہوتی ہے. تو اب ان کی نسل جو ہے نا وہ آگے اس سے بہتر پرفارم کرے گی, کچھ نہ کچھ تو کریں. میں نے اپنے پروفیسر سے کوشچن کیا تھا جب میں نیا گیا تھا یونیورسٹی میں کہ سر آفٹر ڈوئنگ دیٹ ڈگری what will be the scope of our in the field. اس نے کہا کہ بیٹا مجھے یہ نہیں علم, آپ جو بھی کریں اس سے اندر اسپیشلٹی پیدا کریں. آپ ٹیچر بن جائیں, پورا ضلع جانتا ہو کہ اگر کیمسٹری پڑھا سکتا ہے تو سلیم نہ سکتا ہے, یہ اسپیشلٹی قائم کریں, یہی آپ کا اسکوپ ہے. بہت خوب, یہ زبردست بات کہی ہے. بس یہ میرے سر تھے, اللہ ان کو بخشے, ڈاکٹر ظفر اقبال, وہ تمغہ امتیاز تھے, اور پاکستان کے 4 چارٹرڈ کیمسٹ تھے جن میں ایک وہ تھا. بہت شاندار, زبردست. پروفیسر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, آخری لمحات میں کوئی آخری جملہ آپ کہنا چاہیں؟ بس میں اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا فرمائیے کہ بیٹا آپ اپنی ڈائریکشنز کو متعین کریں, اس کی ڈائمنشنز کو رکھیں, سامنے رکھیں اور موو کریں, رکیں نا, نان سٹاپ آپ جائیں اور جو چیز بھی کریں اس کے اندر اسپیشلٹی حاصل, منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے بس انشاءاللہ. بہت شکریہ پروفیسر سلیم ناصر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, پروگرام کی طوالت کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ آج پروفیسر صاحب کے چاہنے والوں کے نام پروگرام میں شامل نہیں کر سکا, جس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر سوری کرتا ہوں. یقینی طور پر پروفیسر صاحب نے بڑی شاندار گفتگو فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنی منزل مقصود کا پتہ ہونا چاہیے, بلکہ اس کے حصول کے لیے ہمیں انتھک جد و جہد کرنے کی ٹھان لینی چاہیے. عصر حاضر کی ایجوکیشن آئی ٹی ہو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو, اس سے ہمیں بامقصد طریقے سے کام لینا چاہیے تاکہ نہ صرف باعزت روزگار کے مواقع مل سکیں بلکہ پاکستان اور پاکستان سے باہر خدمت کرنے کے مواقع بھی میسر آ سکیں, کیونکہ دنیا ہنرمند کی قابلیت کی قدر کرتی ہے. دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے پرچی کی گنجائش نہیں ہے. دنیا میں قابلیت, محنت, جد و جہد کو سلام کیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے نوجوان محنت کریں گے جذبہ حریت کے ساتھ, جذبہ قومیت کے ساتھ, تو ان میں ایک خداداد صلاحیت بھی پیدا ہوگی, اللہ کی رحمت بھی ان میں آئے گی اور وہ ترقی کی منازل طے کریں گے, کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی, والدین اور آپ کا نام روشن ہوگا, پاکستان لیا پوری دنیا میں ترقی کرے گا. ونس اگین پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے پروگرام پروڈیوسر سینئر صحافی عبدالرحمن فریدی صاحب. پروگرام کے آخر میں اپنی میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے. اللہ نگہبان.